बाहर के दिनों में इंटरव्यू देने का अपना ही एक मज़ा होता है और एक खासियत होती है कि गुलाब के फूल बेजा खिले हुए हों। और इसी हवाले से मैंने एक शेर आपको सुनाना था। हमने सुना है सहने चमन में रुत बहार की आई है, तुम भी चलो ना साथ हमारे, कली कली मुस्काई है। एक सुलगती याद ने मुझको नींद से कोसों दूर किया, रात सितारों के झुरमट में दिन सा दर्शन लाई है। किसने गुलशन के सहन में आज कांटे रख दिए, सारे गुंचों का लहू करके सबा की राह में। किसने गुलशन के सहन में आज कांटे रख दिए, सारे गुंचों का लहू करके सबा की राह में। मैं आज मौजूद हूँ किस्टा में और मेरे साथ मरूफ शायरा आसा मज़र मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़ और मैं हूँ गुलाम शबीर। और सबसे पहले इनसे सवाल है कि शायरी को ज़रिया इज़हार क्यों बनाया है? शबीर भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा और इतना कीमती टाइम मुझे दिया। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो वक्त होता है वो बहुत कीमती होता है इस दौर में। हर दौर में कीमती रहा है लेकिन इस दौर में बहुत ही कीमती है कि नफ्स नफ्सी का आलम है और लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, मादियत परस्ती को पसंद करते हैं। लेकिन आप लोग बहुत हिम्मत देते हैं मुझे, बहुत मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत शुक्रिया। तो आपने बात की शायरी के हवाले से, तो शायरी का आपको बताऊं, बचपन से ये जो मौसीकी थी ना, गाने हो गए, मौसीकी हो गई, नातें हो गई, किरत हो गई, ये बहुत मुझे अंदर से झंझोड़ती थी। तो फिर मैं जब 3-4 में गई तो स्कूल में नातें पढ़ती थी, किरत करती थी। चलें जी कोई नहीं है तो आज आनसा ने करनी है, किरत करनी है, इनकी आवाज़ अच्छी है, इनको ज़बानी सारी चीज़ें याद होती हैं। वो इस तरह करते-करते हौसला बढ़ा, सब लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप माशाल्लाह आप कोई चीज़ भूलती नहीं हैं। तो टीचर्स ने बड़ा सराहा और जहाँ आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने असातिज़ा की वजह से हूँ। फिर इसी तरह बज़्म तारिक अज़ीज़ शो लगता था, उसका शौक हुआ, वहाँ पे बैतबाज़ी के मुकाबले होते थे। तो मुझे भी शौक होता है कि अब हाँ, ये पे ख़त्म हुआ है, ये वाव पे ख़त्म हुआ है, तो इसके आगे अगला कौन-सा शेर आएगा। वो शेर याद करने स्टार्ट कर दिए, फिर बड़ी आप ही की किताबें होती थीं, भाई की होती थी, उनसे इसी तरह ग़ज़लें याद करनी शुरू की। वो तशरीह कर रहे होते थे, तो मैं भी साथ आके बैठ जाती थी। मतलब छोटे लेवल से 6, 7, 8 में मुझे काफ़ी अशआर वगैरह याद थे। फिर जो हम आगे बढ़े, कॉलेज लेवल पे गए, तो वहाँ पे तो आपको पता है एक मैदान होता है, कॉलेज लेवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेटेलाइट टाउन, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। तकरीबन सालाना हमारे वीकली जो प्रोग्राम होता था, स्टूडेंट्स वीक, उसमें बहुत सारे शोरा आते थे। अनवर मसूद साहब तशरीफ़ लाए थे, उनसे मुलाकात हुई, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और वहाँ पे भी मुकाबलों में हिस्सा लेती रही। सीआर भी थी, चीफ प्रॉक्टर भी थी स्कूल कॉलेज की। तो फिर शादी के बाद इस सिलसिले को थोड़ा क्या कहते हैं रोक दिया गया कि हालात ने पलटा खाया और हम एक नई रविश में शामिल हो गए। एक दौड़ होती है शादी के बाद, आपको पता है। फिर जूँ-जूँ अब बच्चे बड़े हुए, फिर देखा कि नहीं अभी तक वो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है, इसको जो कुछ हम मैंने लिखा हुआ है उसको भी बाहर लेके आऊँ। फिर अटक की अदबी महफ़िल ने बहुत ज़्यादा पज़िराई दी। ताहिर रशीद साहब हो गए, नुसरत बुखारी साहब हो गए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम आप कर सकती हैं, आप ने जो कुछ लिखा है वो हमें दिखाएँ। फिर उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, कुछ औज़ान में कमियाँ थी, कुछ कोताहियाँ थी, कुछ असातिज़ा से सीखने का मौका मिला। फिर उस शायरी के उसूल व ज़वाबित पढ़े, किए और तकरीबन 3 साल के अरसे में फिर सुबह आइंदा को लेकर मैं आई। किससे असलाह ली और क्या शायरी की तकनीकी बारीकियों से आप वाकिफ़ हैं कि नहीं? शायरी की बारीकियाँ जो है ना, अगर पूरी ज़िंदगी भी जो बड़े-बड़े असातिज़ा हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, बात करने का, वो कहते हैं कि ये हयात चलती रहती है। मतलब हम खुद भी अभी तक ये नहीं कहते कि हम पुख्ता हैं। तो मैं तो अभी वो क्या कहते हैं कि तिफ़्ल मकतब हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं जानती लेकिन इतना है कि मतलब अपना लिखे हुए को थोड़ा-सा परख सकती हूँ, जो चीज़ ज़हन में आती है। पहली बात ये है कि एक आमद होती है। आमद के बगैर शायरी नहीं होती। हम कहते हैं ना कि ये शेर मैंने इस तरह बनाया, इस तरह नहीं। घंटा मैं बैठी रहूँ, 2 घंटे बैठी रहूँ, इवन कि कोई एक टॉपिक लेकर मैं यकीन माने कि हफ्ता-हफ्ता सोचती रहती हूँ। लेकिन जब तक ऊपर वाले का करम नहीं होता तब तक वो चीज़ मुझे नहीं समझ आती, वो एक मिसरा भी मैं नहीं बना पाती। जब उसका करम होता है तो पूरी-पूरी ग़ज़लें बन जाती हैं, पूरी-पूरी नज़्में बन जाती हैं।
تو پھر ان کو سیٹ کرنا، اوزان ملانا، بحر ملانا، کچھ اساتذہ مدد کرتے ہیں، کچھ اپنی کاوش ہوتی ہے اور الحمدللہ غزل تیار ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر کن موضوعات پر شعر کہتی ہیں؟ میں نے اپنی جو صبح آئندہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کی ہے، پھر جو درد ہے محبوب کا، محبت کا درد، فراق، اس کو اپنے اندر اتارنے کا جو سلیقہ ہے نا وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر روت بدلتے موسم مجھے بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں، خصوصاً شام کا وقت۔ ایک میری ہے غزل بڑی اداس ہے شام، تو وہ مطلب اسی سینیریو میں ہے کہ شام کا وقت بڑا بندے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور روحانیت کے لحاظ سے بھی جو دو وقت مل رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی تھوڑی نفسیاتی کیفیات جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، بدل رہی ہوتی ہیں۔ تو شام کے مناظر، رات کے مناظر زیادہ ہیں اور رت بدلنے کے مناظر۔ پسندیدہ جو صنف ہے وہ کون سی ہے، نظم ہے یا غزل ہے؟ غزل شروع سے میری پسندیدہ صنف جو ہے وہ غزل رہی ہے۔ غزل میں اب جب ہم لکھتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ وہ قافیہ بندی کرتے ہیں، وہ قافیہ باندھنا آسان ہوتا ہے، مجھے جو لگتا ہے وہ بہت زیادہ آسان لگتا ہے قافیہ باندھنا، عام اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی میں لکھتی ہوں۔ اور ویسے ہم نظم میں جاتے ہیں، آزاد نظمیں، لیکن اس میں مجھے وہ موسیقیت نہیں محسوس ہوتی نا، کہ ایک ردھم نہیں ہوتا، ایک لے نہیں ہوتی، اپنے احساسات جب میں بیان کر رہی ہوتی ہوں تو اس کو میں گنگنا نہیں پاتی، پھر وہ میں چیز ادھر ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ تو جو غزل ہوتی ہے نا یہ اب ہے ایک عہد محبت کا ادنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دل ناداں، پھیلے تو فسانہ ہے۔ تو یہ ایک دم عہد محبت میرے ذہن میں آیا اور اس پہ میں نے پوری غزل بنا دی، تو سنانا چاہوں گی کہ عہد محبت کا ادنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دل ناداں، پھیلے تو فسانہ ہے، بس اس کے تصور میں آنکھوں سے ہوا جاری، بس اس کے تصور میں آنکھوں سے ہوا جاری، ہر اشک میرا یارو تسبیح کا دانہ ہے، وہ اور وفا کر لیں ممکن ہی نہیں یارو، سب دل کی شرارت ہے آنکھوں کا بہانہ ہے، آغاز محبت کا دستور نرالا ہے۔ وہ میں نے بات کی ہے نا کہ درد فراق کو اپنے اندر سمیٹنے کی، تو اس میں دیکھیں کہ آغاز محبت کا دستور نرالا ہے، اشکوں سے ہے یار آنا، آہوں کا زمانہ ہے، شاعر ہوں نئی دھن کی آ جانا کبھی سننے، شاعر ہوں نئی دھن کی آ جانا کبھی سننے، جو دل میں چھپا غم ہے وہ تم کو سنانا ہے، آنکھوں کو ذرا دیکھو کھنگھور کھٹائے ہیں، آنکھوں کو ذرا دیکھو کھنگھور کھٹائے ہیں، جیسے جیسے بادل آتا ہے اور وہ گرجتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو کبھی کبھی اس کیفیت میں آنکھیں برس پڑتی ہیں، وہ آنسوں سے ایسے لبریز ہوتی ہیں نا کہ جیسے وہ سارا درد اپنے اندر اس کھٹا کے ساتھ سمیٹ لائی ہوں۔ آنکھوں کو ذرا دیکھو کھنگھور کھٹائے ہیں، میری نازک آنکھوں میں نازک سا فسانہ ہے، آنسو تو بہت سے ہیں آنکھوں میں میری انسا، آنسو تو بہت سے ہیں آنکھوں میں میری انسا، سب نقش چھپانے ہیں ایک نقش دکھانا ہے، اور وہ ایک نقش ہے شاعری۔ آج کی جو شاعری ہے اس کا معیار کیا ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ نہیں؟ آج کی شاعری میں جو انقلابی شاعری کی بات کریں نا وہ بہت زبردست ہے، جو لوگ انقلابی شاعری لکھتے ہیں، اگر میں اٹک کی بات کروں تو سید ابدار قائم شاہ صاحب ہیں، مظہر علی کھٹر ہیں، سعادت حسن ناز صاحب ہیں، مطلب ان کی نعتیہ شاعری ہے اور بہت عمدہ کلام ہے۔ پھر انقلاب کی طرف آئیں تو پروفیسر نصرت بخاری صاحب نے بہت اچھا انقلابی شعر وہ کہتے ہیں۔ اگر اپنے زمانے کو پروموٹ کرنے کے لحاظ سے آئیں، ابرار شاکر صاحب نے بھی کہ بھی لغت لکھی، ابھی ان کی ایک اور بک آئی اس حوالے سے، اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ طاہر اسیر صاحب نے پنجابی لغت مرتب کی، کیمبل پوری لغت تھی ان کی، تو بہت اچھا انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ حسین امجد بھائی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ضلع اٹک کو چھوڑتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں تو مطلب ہمارے پورے پنجاب میں پنجابی زبان پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو اور انقلابی کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو فرقہ پرستی یا صوبائی لحاظ سے تناظر نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں صوبہ پنجاب بہت عمدہ ہے، وہاں پہ بہت اچھی زبان ہے، ان کی مادری زبان زیادہ اچھی ہے، ہمیں ہمارے پورے
وہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں پنجابی ہونی چاہیے، مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پنجابی زبان جو ہے وہ پنجاب کی تھی، برصغیر پاک و ہند سے پہلے بھی بہت زیادہ یہ زبان کا قدیم زبان ہے، تو اس کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اردو ہے تو وہ مطلب اس میں ساری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اردو کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ اردو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ جو مادری زبانیں ہیں نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں ان کی بنیاد رہتی ہے، اور پنجابی کی تو اپنی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو شاعری کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ شاعری اردو میں پھر بھی اس لحاظ سے انقلابی شاعری کم ہے، تو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بیجا ہوٹنگ زدہ جو شاعری کرتے ہیں اس سے مجھے خود نفرت ہوتی ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ادب کو آپ نے اگر پروموٹ کرنا ہے نا تو اس میں آپ اپنے زمانے کو دیکھیں، اس کی آپ اصلاح کریں، جیسے ہماری نوجوان نسل ہے تو اس کی اصلاح ہمیں کیسے کرنی ہے، وہ چیز شاعری میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور شاعری اس لیے علامہ اقبال نے، وہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے کیوں نثر کو ذریعہ نہیں بنایا، شاعری کو بنایا، کہ جو ایک شعر ہوتا ہے یا ایک مصرع ہے جو ترنم میں چیز کہی جاتی ہے وہ آپ کے احساسات پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے، آپ کی نفسیات ایسی ہے نا کہ اگر ہم قرآن پاک بھی دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس کو ترنم سے سنتے ہیں تو وہ ہمارے دل پہ جلدی اثر کرتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ شاعری بھی ایک ایسا احساس ہے کہ جو جلدی اثر کرنے والا ہوتا ہے اور اس میں پیغام بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے، تو شاعری کو انقلابی ہونا چاہیے، غیر معیاری نہیں ہونا چاہیے۔ کیا شاعری کو بامقصد ہونا چاہیے، باادب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل، با مقصد اور با ادب ہونا چاہیے، کیونکہ جب ادب نہیں ہوگا، ابھی علم کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علم تعلیم، وہاں اسکول اچھا، وہ کالج اچھا، وہاں پرائیویٹ اتنی فی ہے، جس کی زیادہ فی ہے وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تربیت نہیں ہے، تو جب ہم ادب سے بھی، شاعری سے بھی ادب کو نکال دیں گے، با ادب چیزیں نکال دیں گے، تربیت نکال دیں گے، تو پھر ہمارے پاس فقط صرف الفاظ بازی بچے گی، فرقہ بازی بچے گی، تو فکرے کسنا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تماش بینوں کا کام ہوتا ہے، ادب والوں کا کام نہیں ہے۔ معاشرے کے لیے ادب کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ہم معاشرے کی جڑیں جو ہیں وہ ادب سے ہی پنپتی ہیں، ادب سے ہی پڑھتی ہیں، ٹی ایس ایلٹ کو دیکھیں، شیکسپیئر کو دیکھیں، جنہوں نے مطلب اور انجمن ترقی اردو جب بنائی گئی تو اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ معاشرے کی اصلاح لے کے آئیں، ان کا یہی مقصد تھا کہ معاشرے کے لیے اصلاح کے طور پر کام کریں، کیونکہ جتنا وہ برصغیر پاک و ہند میں کیا اس کو کہیں گے کہ ایک تناؤ مچ گیا تھا، تناؤ کی کیفیت تھی، علم نہیں رہا تھا، اور لوگ آپس میں فرقہ بازی پہ اتر آئے تھے، فرقہ پرستی عام ہو گئی تھی، فلاں ہندو ہے، سکھ ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، اہل حدیث ہے، مطلب اس طرح سے، تو یہ ادب ہی ہے جو ان ساری لڑیوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، تو ادب جو ہے وہ بہت ہی بامقصد کردار ادا کر سکتا ہے اگر کہ ہمارے مصنفین اس پہ بہت اچھی کاوش کریں۔ پھر دوسری بات جو آتی ہے کہ مصنف اور شاعر لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو قومی لیول پر، صوبائی لیول پر پروموٹ نہیں کیا جاتا، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں عام جو اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ کتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں، لیکن ان کو کیا کہتے ہیں، جتنے ہمارے مصنفین ہیں ان کو اپریسیشن لیٹر تک دینا گوارا نہیں کرتے، تو میرا اگلا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ادب کے حوالے سے ان کے لیے کچھ کام کروں، کوئی ہم ایسی تنظیم بنائیں جس کو سپورٹ ملے، کیونکہ ایک جو سب سے غریب صنف ہماری مانی جاتی ہے نا پیشے کے لحاظ سے، وہ شعرا کی مانی جاتی ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لکھوا لیتے ہیں کتنے اچھے اچھے لکھاری، اور وہ بیچارے غربت کا شکار ہو کر روڈوں پہ پڑے ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، تبھی ہم بامقصد ادب لا سکتے ہیں۔ آپ کا جو پسندیدہ شعراء ہیں ان میں سے کس کا نام پسند کریں گی؟ کون سا آپ کا پسندیدہ شعراء ہے؟ پسندیدہ شعراء میں میرے سب سے پہلے تو علامہ اقبال، بہت گہری، بہت عمدہ باتیں، شاعری، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے آدمی کو پوری رات چاہیے، تب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروین شاکر ہیں، اس کے بعد منیر نیازی صاحب ہیں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، بہت عمدہ ان کا شعر ہے یہ، اور اس کے علاوہ فیض احمد فیض، احمد فراز،
مطلب ان کی بہت پڑھی شاعری میں نے، اور بہت اچھی لگتی ہے مجھے ان کی شاعری، نظمیں بھی، غزلیں بھی۔ آپ چونکہ درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں، پاکستان کا جو نظام تدریس ہے اس کے کتنے دورس نتائج ہیں، اور کیا وہ صرف امتحان تک محدود ہو کر رہ گیا کہ نہیں؟ یہی مانے شبیر بھائی کہ آج کل ٹیچر یونین کا ممبر ہونے کے ساتھ جو مجھے مسائل کا سامنا ہوا، میں پرائیویٹ سکولز میں بھی گئی، کافی ان کے میں نے جو رزلٹس تھے وہ اٹینڈ کیے، اور ویسے بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، اور کیونکہ میں نے خود پرائیویٹ اسکول سے ہی جاب سٹارٹ کی تھی، 3 اسکولوں میں نے پہلے کام کیا، پھر میری گورنمنٹ جاب ہوئی، اور ابھی بھی جو ہے نا سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اچھی سلام دعا ہے۔ جو کمیاں اور کوتاہیاں سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں پائی جا رہی ہیں، سرکاری ادارے ہم خود تباہ کر رہے ہیں، خود اس لیے تباہ کر رہے ہیں کہ فوجی ادارے بنائے گئے آرمی کے لیے، میرے خیال کے مطابق انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں آرمی کی چھاؤنیاں ہیں وہاں پہ ان کے بچوں کو تعلیم دی جائے، وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا، تو فوجی فاؤنڈیشن ادارے اور APS کھولے گئے، ٹھیک۔ اس سلسلہ میں کیا ہوا کہ بیوروکریٹس نے اپنے بچے وہاں بھیجنے شروع کر دیے، ان کی دیکھا دیکھی ہمارے جو نچلے طبقہ، پولیس ہو گئی، پٹواری ہو گئے، تحصیلدار ہو گئے، انہوں نے اپنے بچے وہاں بھیجنے شروع کر دیے، مطلب سول کمیونٹی نے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی ہم، اب یہ شرم کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اپنے جو ہم اساتذہ ہیں، ہم نے بھی اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ڈال دیے، اور ہر گلی محلے میں اسکول کھولنے والے وہ اساتذہ ہیں جو سرکاری ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، اور سب سے پہلا کام کیا کریں گے کہ تعلیم کو کاروبار بنا دیا۔ بہت اچھے معیاری پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ تمام پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں، لیکن آج کل تعلیم کاروبار بن گئی ہے، کاروبار، اور اس میں تربیت نام کی چیز نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی جوان بچے بچیاں خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ گھروں سے بھی ان کو وہ تربیت نہیں مل رہی، اسکول والے کریں گے، ہم فیسیں دے رہے ہیں، ہم فی پے کر رہے ہیں، ہم ان کے اتنے اخراجات پے کر رہے ہیں، جی یہ اساتذہ کا کام ہے۔ اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بھی یہی حال ہے، مدرسوں کا ٹائم ان کے پاس کم ہو گیا، قرآنی تعلیم اکثر اب قاری صاحب آتے ہیں گھروں میں دیتے ہیں بچوں کو، تو اس کا کیا ہوا کہ وہ جو معاشرتی اور فقدان تھا نا، آپس میں انٹریکشن تھی، وہ بچوں کی ختم ہو گئی، آپس میں گھل مل کے بیٹھنے کی انٹریکشن ختم ہو گئی، تربیت ختم ہو گئی، اور پھر جب ہم اگلے لیول پہ آتے ہیں کہ ہم کون سی تعلیم بچے کو دے رہے ہیں، تعلیم بڑی بڑی کتابیں ہیں، تقریباً 8 9 سبجیکٹس ہم 1 سے سٹارٹ کروا دیتے ہیں بچے کو، کمپیوٹر بھی اس نے پڑھنا ہے، فلاں لینگویج بھی پڑھنی ہے، فلاں بھی آ گئی، ٹھیک ہے، سارا کچھ انگلش میں آ گیا، اب اس کو سمجھ آیا نہیں آیا یہ الگ بات، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، وہ کتابوں کا پورا بیگ اٹھا کر لے کر جائے گا، لے کر آئے گا، پھر ہم آتے ہیں 9 10 پہ، پھر وہی فیڈرل آ جاتا ہے، پھر وہی پنڈی بورڈ آ جاتا ہے، سیم بکس آ جاتی ہیں جو کریکولم ہم نے دیا ہوا ہے ہمیں بورڈ والوں نے یا پنجاب والوں نے، سیم وہ پڑھتے ہیں، پھر کیا فرق رہ جاتا ہے کہ جو ان کی بیس وہاں سے سیٹ ہوئی تھی اس کا اور سرکاری سکولز کا، وہاں پہ آ کے ڈفرنس ختم ہو جاتا ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد جب FSC لیول پہ جاتے ہیں، والدین اتنا خرچہ کر چکے ہوتے ہیں میٹرک تک پہنچانے میں بچے کو کہ FSC پہ ان کے پاس گاڑیوں کے کرائے نہیں ہوتے، ان کے پاس فی نہیں ہوتی کہ وہ اچھے کالجز میں بھیج سکیں۔ اب جیسے ہمارا گاؤں ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایٹ اے ٹائم تقریباً 10 گاڑیاں جا رہی ہوں گی باہر کے اسکولوں میں، حالانکہ ہمارے پاس تقریباً 3 پرائیویٹ اور 4 سرکاری اسکول موجود ہیں، بوائز گرلز اور پرائمری ملا کر، پھر بھی 10 گاڑیاں ہماری باہر جا رہی ہوں گی۔ پھر جب ہمارے یہ بچے جو میٹرک کر چکتے ہیں اس کے بعد FSC میں جاتے ہیں، FSC میں والدین کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، وہ ایک سے مانگ رہے ہیں، دوسرے سے مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم ان کو میڈیکل میں لے کے جائیں، کون سی فیلڈ میں لے کے جائیں، ICS میں لے کے جائیں، وہ لے تو جاتے ہیں، اگر کمپیوٹر میں لے جاتے ہیں تو آگے ان کو سکوپس نہیں پتا، کیونکہ اگلی جو تعلیم ہے یونیورسٹی لیول کی وہ مہنگی تعلیم ہے، جس کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ مہنگی ہے، وہاں پہ پھر والدین بچوں کو FSC کروا کر یا سمپل اس کے بعد BA کروا دیتے ہیں یا BS کروا دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ڈگریوں کی ایک کیا کہتے ہیں نا، وہ پورا پلندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بچے کے نہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر کون سی ایبلٹی تھی جس کو ہم نے دبا دیا، نہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، اس کا شوق کیا تھا، ہم اس کو کہاں لے گئے، نہ یہ اساتذہ بیان کر رہے ہیں اور نہ یہ والدین سمجھ پا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اس ٹائم ایجوکیشن کی بہت بری حالت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن چاہیے، ہمیں 6 کلاس سے، جیسے ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہ 6 کلاس سے بچے کو
اس کے رجحان کے مطابق تعلیم دیتے ہیں. اس نے آرٹ میں جانا ہے، اس نے میڈیکل میں جانا ہے، اس نے انجینئرنگ میں جانا ہے، اس نے میکینیکل میں جانا ہے، اس نے جس شعبے میں جانا ہوتا ہے اس کو اس لیول پہ لے کے جاتا ہے اور وہاں سے اس کی بیس بننی شروع ہوتی ہے. بے شک اگر وہ میٹرک بھی کر لیتا ہے تو وہ اپنے کام میں ہنر اس کو آ جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنی ارننگ کر لے گا. لیکن یہاں پہ نہیں، بیٹی ہے اس نے اب یہ بھی کام نہیں کرنا، یہ اب ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ بھی کام نہیں کرنا، وہ بھی کام نہیں کرنا، جی نہیں بیٹی ہے اس نے صرف پڑھائی کرنی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سوشلی بھی پیرالائز کر رہے ہیں، معذور بنا رہے ہیں بچے کو، اور آخر ہم لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے. لیکن ہم اپنی نسل کو ایک ایسی چیز دے کر جائیں نا، ایک ایسا ہنر دے کے جائیں جس پہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی ترویج کر سکیں، ان کی پرورش کر سکیں. بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، تعلیم کے حوالے سے، معاشیت کے حوالے، معیشت کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے فردر کون سی چینجز لے کر آنی ہیں. اور رانا سکندر حیات صاحب جو ابھی وزیر تعلیم ہیں، ان کی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے کمنٹس کہ وہ سراہ رہے ہیں. لیکن خصوصاً ایک یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے کہ مختلف این جی او سے بات ہو رہی ہے. آپ جو ان کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں نا، پہلے ان کو دیکھیں کہ آپ نے اتنے عرصہ کیا کیا ہے. وہی ہیڈز ہیں، ایک جگہ پہ پانی پہ اگر کھڑا رہے تو وہ بھی گندا ہو جاتا ہے. تو ان کو اپنے مطلب ایریاز میں موبائل کریں، ایک دوسرے سے ان کی ٹرانسفرز کریں، ایک اسکول سے دوسرے اسکولز میں بھیجیں تاکہ اسکولوں کا ماحول بہتر ہو. ایک جگہ پہ رہ کر وہ ان کی اپنے گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر گروپنگ میں وہ تعلیم کی وہ چیز، وہ معیار نہیں رہتا کہ جو معیار ہونا چاہیے تھا. کچھ اساتذہ اسے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ نہیں اٹھا سکتے، اور اسی طرح وہ نقصان ہم کس کا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا کرتے ہیں، ہم اپنی نسل کا کرتے ہیں، طالب علموں کا کرتے ہیں. تو یہ ایک سجیشن ہے میری کہ جو ہیڈز ہیں ان کی شفلنگ ہونی چاہیے اسکولوں میں. 5 سال بعد کر لیں، 6 سال بعد کر لیں، لیکن شفلنگ ان کی ضرور جو ہے نا اپنے 10 کلومیٹر ایریا میں، 15 کلومیٹر ایریا میں لازمی کریں. صبح آئندہ کتاب لانے میں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ صبح آئندہ ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ شاعری کا سلسلہ، پھر اٹک میں مشاعرے اٹینڈ کرنا شروع کیے اور مختلف تقریبات اٹینڈ کرنا شروع کی، تو ان سے پھر ایک نئی ہمت بڑھی کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں. پھر یہ تھا کہ جیسے جیسے میں نے طاہر رشید صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بک اب لے کر آئیں، پھر 1 سال میں نے سوچنے میں لگایا. میں نے کہا نہیں، میں بک لاؤں گی، میں کیسے بک لا سکتی ہوں؟ میں تو نہیں لا سکتی بک اتنے بڑے شعرا میں، پھر اٹھنا بیٹھنا، پھر کوشچنس کے آنسرس کرنے، تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، ماحول کیسا ہوگا، اور صاحب کتاب بندہ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے. وہ ایک عجیب سی کیا کہتے ہیں نا کہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ میڈم اس ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ بہت اچھا ہے، مطلب اس کی زمانے میں ضرورت ہے. خیر اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. انہوں نے مجھے، اٹک والوں نے بہت سراہا، اور پھر میرے جو اساتذہ فیصل آباد کے ہیں، فتح جنگ سے ہیں، کچھ سیالکوٹ سے ہیں، انہوں نے بہت میری ہمت بڑھائی. اور پھر میں نے اس کو کمپوزنگ کروائی، پھر ایڈیٹنگ کی، پروف ریڈنگ کی، دیکھا، اور پھر آخری مہینے میں جا کے پھر میں نے طاہر بھائی کا، میں نے کہا اب میں نے بک نہیں لانی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب آپ نے بک نہیں لانی، میں سارا کام کر چکا ہوں، آپ نے اتنی محنت کی، اب آپ نے بک کیوں نہیں لانی؟ میں نے کہا میرا دل نہیں مان رہا. کہتے ہیں آپ اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کا دل مانے گا یا نہیں مانے گا، ہم آپ کی کتاب پبلش کریں گے. اور انہوں نے یقین مانے ٹائٹل بنا کر اور سب گروپس میں لگا دیا. یہ جی میں میڈم کی کتاب لے کر آ رہا ہوں، اور یہ اب میرے ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ جلد آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی. لیکن اس کے بعد جو پذیرائی ملی، جو آپ لوگوں نے، میڈیا والوں نے، سوشل میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے مجھے حوصلہ افزائی کی میری، اور میری پذیرائی کی، تو اس کی تو کیا کہتے ہیں، شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے، میں نہیں ادا کر سکتی. پتہ نہیں میرے اندر اتنی وہ کوالٹیز تھیں، خوبیاں خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن جتنا آپ لوگوں نے اور عوام نے مجھے سراہا، جس کے پاس بھی کتاب گئی ہے اس نے بہت اچھے کمنٹس کیے، اور جنہوں نے تبصرے لکھے، عرفان بھائی نے، سلطان بھائی نے، سید عبدال شاہ صاحب نے، سعادت حسنا صاحب نے، ان کا پرسنلی شکریہ ادا کروں گی کہ میں ان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی، میرے چند لفظوں کو انہوں نے اس نہج پر پہنچایا کہ وہ دنیا میں اپنا نام کمانے میں کہتی ہوں کہ مقبول ہوئے اور بنانے میں کامیاب ہوئے. اور جس دن مجھے کانگریس لائبریری سے اپریسیشن لیٹر ملا، یقین مانے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ انہوں نے بھی سراہا ہے.
बहुत ज़्यादा कि हम आपको मतलब इसका बेनिफिट भी देंगे। तो ये कुछ मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं, कुछ मज़र की मेहनत है और मेरी अपनी तो है ही है। चले लेकिन जो साथ चलने वाले लोग थे ना, नियतें साफ़ हों तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद बना देता है। मेरा इस बात पे ईमान है और अभी भी है कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे लोगों से मिलवाया और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह आगे भी मुझे बहुत ही अच्छे लोगों से मिलवाएगा और तमाम जो मेरे असातिज़ा हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उन सबको ज़िंदगी से अता फरमाए। आपने मदर साहब का नाम लिया है, जी। मुख्तलिफ महफ़िल मुशायरा में भी आप जाती हैं, किताब मेले में भी आप नुमाया तौर पर मौजूद होती हैं। मदर साहब ने कितना किरदार अदा किया? मसर का किरदार बहुत ज़्यादा है। आपको बताऊँ कि जिस दिन हमारी शादी हुई ना, उससे तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब स्टार्ट की। तो मैंने मदर को कहा कि आएँ ना मुझे छोड़ आएँ। मैं खड़ी हुई उनका वेट कर रही, मैंने कहा आएँ मुझे छोड़ने जाएँ। कहते हैं क्यों मैं क्यों छोड़ने जाऊँ? मैंने कहा नहीं आप जाएँगे भई आज पहला दिन है मेरा। तो कहते हैं मैं तो आर्मी का मुलाज़िम हूँ, पता नहीं कितने महीनों के बाद घर आऊँगा, आज मैं आऊँ, कल नहीं आऊँगा, पता नहीं तुम्हें कितना सफ़र खुद अकेले काटना पड़ेगा। तो आज के बाद कभी मुझे बता सको तो ठीक, ना बता सको तो मेरी तरफ से इजाज़त है। जहाँ जाएँ बेशक खुले दिल से सिर्फ़ ये है कि मेरे वालिद साहब को बता दिया करें, वो घर में बड़े मौजूद हैं तो उनको बता के जाएँ ताकि पता हो कि आप कहाँ जा रही हैं। बाकी मेरी तरफ से आपको कोई रोक-टोक नहीं है कि आप जहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। तो ये वो एतमाद था जो मुझे इस मंज़िल पर लेकर आया और आज मैं फ़ख्र से कहती हूँ और अब मैं मदर को खुद साथ घसीट के लेके जाती हूँ। हालाँकि उनका दिल नहीं होता, मैं कहती हूँ नहीं मदर आप आएँ, छुट्टी आएँ, मेरे साथ चलें, अभी वो जॉब करते हैं। तो वो फिर यही एतमाद होता है, कहते क्यों यार मेरा साथ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ हाँ, आपका जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो एतमाद था पहले दिनों का जो उन्होंने मुझे दिया और उसके बाद मैंने भी उनको कभी भी ये हमारे बच्चे ये जॉब मैंने की प्राइवेट भी की, सरकारी भी की मैंने कभी भी उनका सर नीचा नहीं होने दिया। उनको उनके उस एतमाद को बहाल रखा और इंशाअल्लाह ताउम्र बहाल रखूँगी। अच्छा ये ताज़ा-ताज़ा कलाम है मेरा। रूह दी पीड़ पछाणे कौन, हाल दिले दे जाणे कौन, रह गई कल्ली बाग़े विच बुलबुल दा दुख जाणे कौन, कूंज निमाणी कूके पई, मेले ताणे बाणे कौन, सब दा अपना अपना रोग, दूजे दा दुख जाणे कौन, मैनू ते समझ नहीं, दे गया दर्द दिखाने कौन, औखा मिसरा अंसा लिखन, ऐडे लोग सियाणे कौन, रूह दी पीड़ पछाणे कौन, हाल दिले दे जाणे कौन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थी किसरान तहसील पिंडी गेब की मरूफ शायरा आसा मज़हर। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को किसरान तहसील पिंडी गेब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।